अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पेशल। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने 80 शहरों में वीडियो लिंक के जरिए रैलियों से खिताब किया है और अपनी धुआंधार तकरीर में उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं। साथ ही साथ पंजाब और सिंध के दरमियान जारी ब्लेम गेम में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, ये सवाल तो एक तरफ, अवाम के बुनियादी मसाइल को कौन हल करेगा, क्या सब अवामी खिदमत के नाम पर सियासत कर रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब, और इनसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जानेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है कराची से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने। कुछ देर में एमक्यूएम के रहनुमा शेख सलाहुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है, उनसे भी एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने और कहा है कि नवाज शरीफ के इक़्तिदार को बचाने की जंग भारत लड़ रहा है और इंडिया ने बरसों सरमायाकारी की है नवाज शरीफ पर। इतने बड़े इल्जामात के बाद क्या अभी हुकूमत खामोश रहेगी? क्या अभी हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेगी? देखिए, हम तो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी हो या ऐसे कोई सख्ती हम से निपटे। ऐसा किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, मतलब एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो जिसके साथ इतनी मेजॉरिटी हो, जिसके साथ अवाम हो, और जिसको अभी इसी पनामा लीक्स के बाद जो कश्मीर के ऊपर ये जो इंडिया से ये लिंक कर रहा है, और कश्मीर के अंदर भी आपने देखा कि उसी अवाम ने जो है वो उनको ही इलेक्ट किया, PMLN को इलेक्ट किया, और ऐसे इल्जामात लगाना कि वहां से मोदी सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि ये एक ट्रू पाकिस्तान की निशानी है। कि ऐसे भाई आप आर्ग्यूमेंट के साथ बात करो, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो आप आर्ग्यूमेंट के साथ बात करो। कभी कोई आ जाता है कि भाई मुझे धरना करना है कि मुझे जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनना है, कभी कोई किसी की एजेंडा लेके आ जाता है कि मुझे मियां साहब अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से आज मैं लंदन से आ रहा हूं, आज मैं इतने लोगों को वीडियो लिंक के ऊपर खिताब कर रहा हूं। ये कोई पाकिस्तान सबके लिए क्या कुर्बानी बन के बैठा हुआ है कि जो आता जाए इस तरीके से जमहूरियत को डिस्टर्ब किया जाए और इस तरीके से मुल्क। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है डॉक्टर रमेश कुमार साहब के जो इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं उसके जवाब में आप लोग कुछ नहीं करने वाले, खामोश रहेंगे अभी भी? देखिए, हम अभी भी इनको कहते हैं कि आप खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, जहां की आपके पास नेशनलिटी है आप वहां पे रहें, वहां पे अच्छे हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क की खिदमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसकी क़यादत में ये पूरी PMLN कर रही है, उसको आप करने दें, इस मुल्क को सही ट्रैक पे आने दें। ये मुल्क ऐसे ही जमहूरियत को डिस्टर्ब करते हुए ऐसे ही यानी अभी भी आप जमहूरियत बचाने की बात करेंगे, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएंगे। शौकत बसरा साहब, इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं आज डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने और साथ ही साथ ये भी कहा कि मोदी के बयान के बाद नवाज शरीफ खामोश क्यों हैं और बरसों सरमायाकारी की है इंडिया ने, और तमाम तर सूरत हाल के बाद भी अगर हुकूमत खामोश रहती है, सिक्योरिटी स्टेक पर नहीं है फिर? मुशर, एक बात तो सच है, कहते हैं ना, एक बात तो सच है पर बात है रसवाई की। मियां नवाज शरीफ साहब के जाती मरासम है, जाती दोस्तियां अगर ये ना होती तो उनकी सालगिरह के प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं, जबकि वो दूसरी तरफ क्या करते हैं, वो इकरार, और खासतौर पर मूजी वो बीमारी है जो पाकिस्तान का अज़ली और अब्दी दुश्मन है, जिसके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। ये वो मूजी है जिसने पिछले दिनों ये इकरार किया कि हाँ, हमने पाकिस्तान तोड़ा और बांग्लादेश बनाया। इसने इकरार किया कि बलूचिस्तान के अंदर हम मुदाखलत कर रहे हैं। मुझे बताइए कि जब आप एक बलूचिस्तान का वज़ीर आला ये कहे कि राव मुलव्वस है उस धमाके के अंदर जिसमें हमारे हजारों लोग, 100 के करीब लोग शहीद हो गए, आपका वजीर आजम उसको जुबान उसकी को ताला लग जाए, उसकी वजह क्या है? उनके जाती मुफादात है, जाती दोस्ती है, कारोबार है, वहां पर इन्वेस्टमेंट है। यह बात तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब नहीं कहते, पूरा पाकिस्तान उनके इस रवैये पे परेशान है। कि आप मुझे बता दिए कि जब इतना बड़ा वाकया हुआ महमूद अचकज़ई साहब से उन्होंने तकरीर करवाली फौज के खिलाफ, उस दिन वहां पर पार्लियामेंट में आए, एक लफ्ज अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी कि उस इंडिया को ललकारते। यानी कि आप ये देखें तो क्या वजह हो सकती है? उसकी रीजन ये है, देखें, बदकिस्मती ये है कि कारोबारी आदमी जिसको अपना कारोबार अजीज है, जिसने हमेशा और इख्तियार में रहने की सियासत की है, कभी भी मुश्किल वक्त आया है तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े नहीं हुए। ये वही मियां नवाज शरीफ है। एक जिंदगी में एक दफा मौका आया था, मुबश्शिर आपको याद है, मियां नवाज शरीफ रातों रात पूरी अपनी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले गए, अवाम को रोता हुआ छोड़ गए। अगर वो क्लिप चला दें आप 100 संदूकों वाला और 100 नौकरों वाला, तो जद्दा माफीनामा लिख के चले गए। उसकी वजह यह है
میاں صاحب کی انویسٹمنٹ ہے. جندال کون ہے؟ آج سوال اٹھائے نا پھر سارے. جندال کون ہے؟ جندال وہ ہے جس نے یہاں پر میاں موزی کی اور اس کی ملاقات کرائی میاں صاحب کی. سٹیل کا کاروبار ہے 500 ارب کے قریب جس کی انویسٹمنٹ ہو. مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح اپنے کاروبار کو سٹیک پہ لگا دے. آج پاکستان جو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن ہمارا گیدڑ لیڈر، ہمارا وہ لیڈر جس کی زبان نہیں اس کے ساتھ کہ موزی ہمیں للکار رہا ہے، ہمارے توڑنے کا اعتراف کر رہا ہے، ان کے راہ کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں، ان کا اسلحہ پکڑا جا رہا ہے. اور یعنی مجھے ابھی بھی کہا جائے کہ حکومت ابھی بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور اتنے بڑے الزامات کے بعد کیا حکومت کا خاموش رہنا ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ ایک سوال اٹھاتا ہوں. مجھے بتائیے کیا ہوا وہاں پر؟ بانی کی شہادت ہوئی، لوگوں کے بچیوں کو اندھا کر دیا گیا، ہماری ماں اور بہن کی عزتیں لٹ رہی ہیں. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، جب تک پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، انہوں نے پھر ان کو دعوت دے دیا ہے مذاکرات کریں. وہ کس بات کے مذاکرات؟ بالکل. اور پاکستان کی جانب سے جو خاموشی ہے، خصوصی طور پر وزیر اعظم نے ابھی تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا مودی کے بیان کے بعد جس پر کوئی ایکشن ہوتا، کوئی ریئیکشن شو کیا جاتا. خیر، حلیم عادل شیخ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، اب وہی صورتحال ہے، وہی اگست ہے، وہی جلسے سے جلوس، وہی دھرنے کی باتیں، آپ لوگ تحریک احتساب کی بات کریں، یہ تحریک قصاص کی بات کریں، تو اس دفعہ کیا مختلف ہوگا؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ 126 دن دھرنے پر بیٹھے رہے لیکن فرق کچھ نہیں پڑا. اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا، کچھ رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میرے بھائی ہیں رمیش کمار صاحب، ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہم مزید سختی کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماڈل ٹاؤن میں جو ایک روز میں جو ریاستی دہشت گردی ہوئی تھی، جس میں 14 لوگوں کو جس انداز سے شہید کیا گیا، کیا مزید یہ 28 لوگوں کو مارنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مزید کلنگز کروانا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پروٹیسٹ ان کا حق ہے، وہ قصاص مانگ رہے ہیں تو ان سے بات کرو، ان کو دو. اگر انصاف مل جاتا، اگر 2 سال کے اندر انہیں انصاف مل چکا ہوتا تو شاید وہ قصاص نہ مانگتے. اور قصاص وہ کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ دین میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے، آئین میں بھی ہے. اگر کوئی اپنی میت نہیں بیچنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کیوں رکی ہوئی ہیں، اس پر کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہوئی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بھی ہم بات کر رہے تھے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دوسرے معاملات ایک طرف، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ کیوں رک گیا ہے معاملہ؟ جے آئی کی رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آئی. آخر ان معصوم جانوں کو انصاف کون دے گا؟ مبشر، پہلی چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں ان کو انصاف اگر مانگنا ہے تو بالکل یہ چیف ایگزیکٹو ہم ہی ہیں وہاں پہ اس وقت، ہم سے مانگ سکتے ہیں. مگر وہ ہمیں ہی کہتے ہیں کہ آپ قاتل ہیں، تو کیسے جو یہ مجھے تو ان کی تھیوری سمجھ میں نہیں آتی. ایک پروگرام میں گنڈاپور صاحب میرے ساتھ تھے اپنا پیٹ کے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کی کل میٹنگ کراتا ہوں، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری سے پوچھیں. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری آئیں اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ کے اس کے ٹیوار آپ طے کریں کہ آپ کی انکوائری کیسے ہونی چاہیے، آپ خود اس میں سیٹسفائی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ 14 جو بندے شہید ہوئے، ایک شہید ہو، اس کی سیٹسفیکیشن ہم چاہتے ہیں، ہم حکومت میں کہ وہاں پہ ہو، مگر ان کے طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، وہ پاکستان عوامی تحریک کارکن تو ہوں گے جو اس میں مارے گئے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہلے پاکستانی بھی تھے. تو بینگ پاکستانی ریاست کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ اس تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائے. مگر آپ ان کی ایجنڈا، مبشر ان کی ایجنڈا اور ہے، ان کی ایجنڈا اور ہے. یہ اگر ان قاتلوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے قاتل کون ہیں، ہم آج بھی، کل بھی یہ بیٹھے، کل میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، کل سنڈے کا دن ہے، سنڈے کے دن بھی میں ان کی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب آئے اپنا ڈیلیگیشن بیٹھ کے، میں ابھی بات کر کے آپ کو ابھی ان کے بھی آپ پہ میں کنفرم کر رہا ہوں، کل بیٹھے ہیں اس کی کیسے تحقیقات کرنی، ہم سے تعاون کریں، ہماری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے گی. مگر یہ اس طریقے سے الزام لگاتے جائیں گے، ایسے حل نہیں نکلے گا. یہ جو لینگویج یوز کریں پرائم منسٹر کے لیے، کبھی بسرا صاحب یوز کریں، کبھی وہ یوز کریں کہ کبھی مودی، بھائی آپ پاکستان کی سیاست کریں، آپ پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان میں کیا ہے، پاکستان کے ایشوز. ہم تو صرف 14 معصوم لوگوں کی بات کریں جن کی جانیں گئی ہیں، ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. تو پھر شوکت بسرا صاحب، اگر پاکستان، جی حلیم عادل شیخ صاحب میری بات سنیں، ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں رمیش صاحب. میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
قاتل پتہ ہے کون ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، بتا دیں کہ قاتل کون ہے؟ اگر آپ نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ نہیں ہے، جس کو وہ کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، تو یہ بتا دیں کہ قاتل کون ہے؟ آسمان سے کوئی آ گیا قتل کرنے والا؟ بتائیں نا. جب بھی قتل تو سامنے، قتل ان کے گلے میں ہے. مبشر، جب بھی پنجاب گورنمٹ کے گلے میں ہے. کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ پرنسپل ہے، یہ ایک سسٹم ہے کہ جو وکٹمائز ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرے، مگر وہ کبھی تعاون نہیں کرتے. آج بھی اگر وہ تعاون کرے، آج بھی یہاں پہ تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کیوں نہیں آئی منظر عام پر؟ یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس سے اور بڑا ہے نہ جوڈیشل کمیشن کی نہ جے آئی ٹی دونوں رپورٹس نہیں آ رہی ہیں. تو پھر بچہ صاحب پھر وہی سوال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ہے یا پھر وہ جو 14 پاکستانی تھے جن کی جان گئی، وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلا؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا. دیکھیں، سیاست اپنی جگہ، یہاں پہ لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے. وہ ہم نے کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا. صحیح کہا ڈاکٹر رمیش کمار نے. میں بھائی کو کہوں گا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کو وفادار ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کہ آپ مجھے بتائیے کہ باقر نجوی کمیشن رپورٹ جو خود انہوں نے کمیشن بنایا اور آج تک 6 مہینے گزر گئے ہیں، اگر یہ ملوث نہیں ہے، جس کی باقر نجوی کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ملوث ہیں اس قتل و غارت کے اندر. آج تک وہ رپورٹ اس لیے شائع نہیں ہو رہی. کیا کبھی کسی اسٹیٹ کے اندر اس طرح بھی ہوا ہے کہ ڈائریکٹ حکومت ملوث ہو عام شہریوں کو قتل و غارت میں؟ اگر آپ مجھے وہ کلپس دکھا دیں یہاں پر کہ ٹیلی وائز ہوا پوری دنیا کے اندر، پریگننٹ بچیوں کو منہ میں گولیاں ماری گئیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر حکمران نہ بنتے، یہ ان کو انصاف لینے دیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اچھا مجھے ایک اور بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں ادارے پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے. ایک منٹ یار، رمیش کمار بات کر لیجئے گا، رمیش کمار بات کر لیجئے گا. یہاں پہ اللہ نہ کرے کی حکومت تھی، رمیش یار بات تو سن لو، بات سن لو. رمیش یار ٹرن پہ بات کر لینا یار. ڈاکٹر صاحب اپنے ٹرن پر بات کیجیے گا. بات سن لیں، کنٹینیو کریں. اللہ نہ کرے رمیش، میں آپ سے بات کہتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر یہاں پر میاں نواز شریف، ڈاکٹر رمیش کمار، شوکت بسرا، علیم عادل شیخ، اگر ہمارے بچے یہاں پہ شہید ہوئے ہوتے یا ان کو قتل کیا ہوتا، آج ہم یہی کہتے کہ جی آئیں ہمارے سے بیٹھ کے گفتگو کریں. مجھے بتائیے، اگر اس طرح آپ نے وزیر اعلیٰ نے قتل و غارت کروانی ہے اور اس کے بعد ان کو انصاف نہیں ملنا، کیا عدالتیں چھوڑ دیں سب قاتلوں کو جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج یہاں پر دن دہاڑے قتل و غارت کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ لوگ رلتے پھر رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا. ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا. ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی بھوک ہڑتالی کیمپ پہ ہے اور ان کے بھی احتجاج ہے، ان کے بھی مطالبات ہیں. ایک بات پوچھیے، باقر نجوی رپورٹ شائع کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ ملوث نہیں ہیں، پوچھتے ہیں پہلے شیخ صلاح الدین صاحب، اب آج نہال ہاشمی کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا جو وقت آیا ہے آپ کے پاس، پہلے تو یہ بتا دیں کیا آپ کو جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، کیا آپ کو یقین دہانیاں دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے شرکا ہے وہاں بیٹھے ان کو میرا السلام علیکم. ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت کراچی پریس کلب کے اندر جو ہم بھوک ہڑتال کی بھی ہے، تعداد مرگ بھوک ہڑتال ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں. اس بھوک ہڑتال جو جتنے بھی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے رابطہ کمیٹی کے ممبر، اور ابھی جو ہے عامر خان بھائی نے بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے تو وہ بھی شامل ہو گئے. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس وقت ہم جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے اوپر جو یہاں پر ماورا عدالت قتل اور جو غیر اعلانیہ پابندی ایم کیو ایم پہ لگائی گئی ہے، سرکاری جتنے بھی ہمارے دفاتر ہیں وہ جو بند ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بھی سیاسی سرگرمیاں ہیں اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. تو ہم اس وقت جو ہے یہاں بیٹھ کر ہمارے مظاہرے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تو نہال ہاشمی نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ نہال ہاشمی کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا ہے مسلم لیگ نون کا، دیکھیں وہ آج ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا، نہال ہاشمی صاحب اس میں تھے اور عامر ضیاء صاحب بھی تھے، سلیم ضیاء صاحب بھی تھے اور دیگر اراکین بھی تھے اس میں. انہوں نے جو ہے ہمارے سے ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اظہار یکجہتی تو ضرور کیا، لیکن ہمیں جو ہے یقین دہانی چاہیے تھی جس پر یہ ہم بھوک ہڑتال کو ختم کرتے. بیسیکلی یہ حکومت کے نمائندے ہیں، حکومت کے ہاتھ میں ساری چیز ہوتی ہے، ریاست کی ایک طاقت ہوتی ہے. ہم ریاست سے اپنا سوال کر رہے ہیں، ان سے جواب مانگ رہے ہیں، لیکن اگر ریاست بھی صرف یہ کہہ کر
کہ ہم اظہار یکجہتی کے طور پہ آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے اور لوگ بھی آ رہے تھے اور این جی اوز آ رہی ہیں، یعنی آپ کو صرف تسلی دی گئی ہے. چلیں اس پر مزید بھی ڈیل کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے جو جلسوں میں خطاب کیا ہے آج انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور اس پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کو، اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ مال ٹاؤن کی تحقیقات پر بھی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جوڈیشل کمیشن کی اگر رپورٹ کی بات کی جائے تو جس میں ڈاکٹر توقیر شاہ کا بھی نام آیا تھا سامنے، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر قانون ان کا نام شامل تھا، تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں آئی منظر عام پر؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیل ہے؟ مبشر صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ توقیر شاہ صاحب بھی اس ٹائم سیکریٹری میرے خیال میں تھا، اور میاں صاحب تو ویسے ہی وہاں پہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے. اگر ان کی حد میں ان کی ایک جوریڈکشن ہے، ایک پورا صوبہ اس کا ہے، اور ادھر کوئی چیز ہوتی ہے تو بالکل اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے حلقے میں، آپ کے علاقے میں یہ ہوا ہے، آپ کی پنجاب میں یہ ہوا ہے، آپ اس کا رپلائی دیں. مگر اس کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کرائم میں اور اس جرم میں شائع کیوں نہیں ہوئی؟ بات یہ پوچھی گئی ہے ہو سکتی ہے اگر مگر رپورٹ کیوں نہیں شائع ہوئی؟ جو وکٹمائز جو لوگ ہیں، بسرا صاحب آپ 14 بندے ادھر شہیدوں کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس روزانہ 14 بندے یہاں رپورٹ شائع کر دیں. آپ رپورٹ شائع کریں. ڈاکٹر صاحب بتا دینا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کب شائع ہو؟ جو اس ملک کے اندر شہید ہو گئے اس کا آپ کچھ نہیں کر جواب دیں گے. آپ کون سی آپ سیاست کر رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ رپورٹ کب شائع ہوگی، یا کیا ایسا مسئلہ کیا ہے، کیا ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے رپورٹ شائع نہیں ہو رہی، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ خون کا الزام ان کے اوپر ہے، کبھی شائع نہیں کریں گے. مبشر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب سنیں، ڈاکٹر صاحب یہ پوری میں اردو میں پوچھوں، انگلش میں پوچھ لیتا ہوں، پنجابی میں بات کر. نجفی کی رپورٹ کیوں نہیں شائع ہو رہی؟ قوم یہ پوچھ رہی ہے. یہ الزامے کے ساتھ تعاون کرے، ہر چیز مسئلہ ہو سکتا ہے. چلیں اچھا ڈاکٹر رمیش صاحب، چلیں یہ بتا دیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے انوالو اس میں، اور رانا ثناء اللہ کا نام بھی نہیں ہے، تو پھر ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کون انوالو ہے؟ شوکت بسرا صاحب انوالو ہے؟ نئی رپورٹ شائع کریں گے. رپورٹ شائع کریں گے تو ان کا مقدر جیل ہے، تختہ دار پہ لٹکیں گے. 14 لوگوں کو قتل کیا بھائی. تو اچھا چلیں حلیم عادل شیخ صاحب، آپ سے میں نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ اس دفعہ کیا اخلاقی طور سے بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے حلیم عادل شیخ صاحب، یہ بتا دیں کہ ہم کو رپورٹ کیوں نہیں شائع ہو رہی؟ ہم تو آسانی سے پوچھ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کر دیں. رپورٹ گورنمنٹ نے شائع کرنی ہے، کیوں نہیں کر رہے یہ بتا دیں. بتائیں. وہ یقیناً ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے حکومت کی ہے. حلیم عادل شیخ صاحب، پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے 126 دن کا دھرنا کیا، آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ آپ لوگ کس طرح سے ٹریک کریں گے، کس طرح سے چیز لے کے آگے چلیں گے؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پچھلا جو دھرنا تھا ہمارا، وہ اس نے ایک اویئرنیس دی، اس نے پوری قوم کو جگایا، اس نے قوم کو بتایا کہ اٹھو کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اب الحمدللہ قوم چارج ہے، سب کو پتا ہے، سب کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو حکمران ہیں، ان کی کرپشنز، ان کی نااہلیاں، ان کی پاناما لیک سب کو پتا ہے. مطلب ہر شخص، ہر نوجوان اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے. اب ہمارا پلاننگ اپنے طریقے سے ہے. انشاءاللہ اب جو شاٹ لگے گی وہ گول میں جائے گی، اب جو بال ہوگی وہ وکٹ اڑائے گی. اب ہماری اپنی پلاننگ انشاءاللہ قوم تیار ہے، اس لیے تیار ہے. دیکھیں خیر پی ٹی آئی تو پہلے بھی حلیم عادل شیخ صاحب یہی کہتے تھے کہ وکٹیں اڑا دیں گے. خیر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ستمگر ہے شوکت بسرا صاحب. انشاءاللہ میری پوری بات. جی حلیم صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات تو سنیے نا. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پلاننگ ہے. اور ایسی بات یہ کہ آپ دیکھیے گا ایک تبدیلی جس انداز سے آنی ہے، جس انداز سے ہم نے اویئرنیس سٹارٹ کی ہے پشاور سے شروع ہوئے، اور اب انشاءاللہ جب 3 تاریخ کو یہ گجرانوالہ سے لاہور کی طرف چلیں گے تو آپ دیکھیے گا لاہور کے چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ لوگ تو پہلے بھی آئے تھے حلیم عادل شیخ صاحب، لیکن پھر مطالبات آپ کے وہیں کے وہیں رہے. شوکت بسرا صاحب میرا آپ سے سوال ہے، ستمبر کی بات ہو رہی ہے، اور جس طرح شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ستمبر آخری مہینہ ہے اس حکومت کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر کھل کر سامنے نہیں آ رہی. فرینڈلی اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے. میرا سوال سنیں، فرینڈلی اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے، اور جس طرح اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب بات ضرور کرتے ہیں، اعتزاز حسن بیان ضرور دیتے ہیں، لیکن
کہیں نہ کہیں کھل کر سامنے نہیں آتے، جس طرح پی ٹی آئی آ رہی ہے، پیٹ آ رہی ہے؟ آپ نے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ کیوں اٹھایا؟ ایک منٹ دے دیجیے گا. دیکھیں علیم عادل شیخ صاحب بھائی ہیں. پاکستان کے اندر میاں صاحبان جو ہے ان کا نام ہے مقدس گائے. یہ بات ذہن سے نکال دیں علیم عادل شیخ صاحب، ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. سننے صبر کر لینا یار، آپ صبر کر لیں. پہلے پارلیمنٹری پہلے آپ کو میں نے اتنا لیکچر دیا، بات کا جواب لے لیں. آپ مجھے پتہ ہے بہت مرچیں لگیں گی، بہت مرچیں لگیں گی. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ٹرن میں آپ بات کیجیے گا. آپ نے بول دیا، اب شوکت بسا صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا. بشیر بات یہ ہے پاکستان کے ادارے، آپ مجھے بتائیں ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب ان کے گھر کی لونڈیاں ہیں. عدالتیں ان کو نہیں پوچھتی، فوج ان کو نہیں پوچھتی. جو بات سچی ہے وہ سچی ہے. تو آپ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے بسا صاحب؟ آپ لوگ سڑکوں پر نہیں آتے، پی ٹی آئی پیٹ کا ساتھ دیں. اگر آپ کو اتنے ہی مسئلے مسائل ہیں، آپ پارلیمنٹ میں کھل کے بات کرتے ہیں. آپ نے پوچھا پیپلز پارٹی کا، انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اور پاناما 1 انچ پیپلز پارٹی سے پیچھے نہیں ہٹے گی. انشاءاللہ آپ نے ستمبر صحیح کہا، کیونکہ ان کو ادارے نہیں گھر بھیجیں گے. انشاءاللہ خلق خدا، جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب اس وقت خود کچھ بمبار بن چکے ہیں. عوام کو خود اگر ریاست ملوث ہوگی قتل و غارت کے اندر، کسان ہمارا مر گیا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. یہاں پر دن دہاڑے بچے اغوا ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے انشاءاللہ اب ایک ہی نقطہ ہے کہ پوری اپوزیشن ستمبر کے اندر بلاول صاحب واپس آ رہے ہیں، دمادم مست کلندر ہوگا اور یہ شہیدوں کا قافلہ ہے. علیم بھائی آج آپ کو میں چینل کے ذریعے آفر دے رہا ہوں کہ جس طرح ٹی او آرز پہ پوری اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے، سب لوگ جب تک متحد نہیں ہوں گے یہ میاں صاحبان کو ادارے گھر نہیں بھیجیں گے. ان کو خلق خدا بھیج سکتی ہے اور خلق خدا اٹھا کے بددعائی دے رہی ہے. جذباتی بات بندہ ایک طرف ہے، لیکن آپ لوگوں کے اپنے جب ٹی او آر کے اجلاس ہوتے ہیں آپ کا تو اپنا اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے. آپ کیا حکومت کے خلاف کریں گے؟ پاناما لیکس پر آپ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. بچوں کا اغوا، امن و امان، کرپشن، دہشت گردی، وہ تو بہت پھر دور رہ جاتا ہے. مبشر انشاءاللہ وہ کہیں دیر اندھیر نہیں. جو ان لوگوں نے دیکھیں نا اس وقت حالت کیا ہے، آپ کے بارڈر محفوظ نہیں ہے. موزی کے خلاف ذاتی دوستی کی وجہ سے آج پاکستان جل رہا ہے. کشمیر کے اندر جو پالیسی ہے، اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں. اب میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں اپوزیشن کی کوئی جماعت ہو، ستمبر بھی کچھ دور نہیں ہے. خیر شیخ صلاح الدین صاحب، آج مولا بخش چانڈیو صاحب نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ پنجاب جو ہے سندھ کے مسائل کا اصل ذمہ دار ہے. تو آپ کے خیال میں آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب کا کوئی سروکار ایسا نہیں ہے، رینجرز کا مسئلہ آپ لوگوں کے پاس ہے، تو پھر پنجاب سندھ کے مسائل کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں موشی صاحب، بات یہ ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا تھا اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور اس وجوہات میں سب سے بڑا مسئلہ جب اے پی ایس اسکول کا جو واقعہ تھا، آرمی پبلک اسکول کا، اس کے بعد یہ بنا تھا. اور اس میں تمام پارٹیز متفق تھیں اور تمام جتنے ادارے تھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، انہوں نے ایک بات طے کی تھی کہ پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں وہ دہشت گردی، انتہا پسندی کی وجہ سے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ درپیش مسائل کا شکار ہے، مشکلات میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو اب جو ہے ہمیں بلا تفریق جو ہے وہ آپریشن کرنا ہے. لیکن وہ آپریشن جو ہے وہ صرف اور صرف آپ نے دیکھا کہ اس وقت ضرب العض کے نام سے یقیناً وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت جو بھی کام ہوا ہے اس میں دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب انہوں نے شروع کیا پورے پاکستان میں نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کراچی کا ایک مرکز لے لیا، اور جس طرح سے انہوں نے شروع کیا تو وہ چیزیں تو دیکھی نہیں. جبکہ پنجاب جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے ان دہشت گردیوں کا، اور وہاں پر جتنے بھی کالعدم تنظیمیں سب وہیں سے پنپتی ہیں، وہیں سے جوان ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہیں سے نکل کے پورے پاکستان میں پھیلتی ہیں. اس کو کبھی بھی فوکس نہیں کیا گیا، کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام جتنا بھی فوکس ہے اور جتنا آپریشن تھا، جبکہ ہم نے خود کراچی میں آپریشن کے لیے کہا، بار بار کہا، اس کے بعد جو ہے اس مطالبے کو مان کے آپریشن شروع کیا گیا. لیکن یہ کہ اس کے برعکس جو ہے انہوں نے جو ہے جو ہمیں ایک خدشہ بھی تھا، ہم نے بتایا بھی تھا، وہ ایم کیو ایم کی طرف موڑ دیا گیا، اور ان کو ان کے اس میں جو ہے انہوں نے 90 ٹھیک ہے. آپ کا موقع سامنے آ گیا ہے اور ایک بریک لینی ہے مجھے، اور جی بریک کے بعد ہم یقینی طور پر بات کریں گے کہ کیا پنجاب کو نیشنل ایکشن پلان سے استثناء حاصل ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، صحت، صفائی، تعلیم، سیکیورٹی، یہ سارے اب مہنگے خواب بن گئے ہیں، لیکن اگر نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جائے، پنجاب کو کیا
نیشنل ایکشن پلان سے استثناء حاصل ہے. کیوں نہیں پنجاب میں پراپر طریقے سے نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا جاتا؟ بچوں کے اغوا کا معاملہ ہے, دیگر امن و امان کا مسئلہ یہاں پر ہو گیا ہے, تو ایسا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ ابھی مجھے کوئی انٹرویو نہیں کرے, میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں. آپ کے میڈیا میں اس وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ گورنمنٹ ایک موقف میں اختیار کر رہا ہوں, آج 3 موقف اور آپ کو سیپریٹ مل رہے ہیں. مین ایشو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان شروع کس نے کیا؟ میاں محمد نواز شریف نے شروع کیا, ہماری گورنمنٹ میں شروع کیا. تو ہم کیسے نہیں چاہیں گے کہ پنجاب کے اندر نہیں ہو؟ پنجاب کے اندر جتنا نیشنل ایکشن پلان ہو رہا ہے, جتنا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, 20 پوائنٹ ایجنڈا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپریشن ہے. ڈاکٹر صاحب خطا کلامی معاف, آپ نے جس طرح کا نیشنل ایکشن پلان, ٹھیک ہے, آپ کی گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, لیکن 20 نکات پر کتنے نکات پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ عمل درآمد کمیٹی بنانی پڑی, اس کے چیئرمین ناصر جنجوعہ صاحب کو رکھنا پڑا, تو پھر کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی آپ کی. آپ کے ہیٹ اسپیچ دیکھیں, جو مین چیزیں ہیں جو دوسری جگہ پہ کنٹرول نہیں ہوا ہے, ہیٹ اسپیچز پنجاب کے اندر کنٹرول ہوا ہے اور صوبوں میں کم کنٹرول ہوا ہے. مدرسوں کی رجسٹریشن پنجاب میں زیادہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, دوسری جگہ پہ اتنی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. کریکولم کے اندر تبدیلی وہاں پہ پنجاب کے اندر زیادہ ہوئی ہے, کے پی کے اندر ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آپ ایسے پوائنٹ گنیں گے, ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب جتنا اس کے حوالے سے سیریس ہے. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنجوعہ صاحب کو کیا کیوں, کیونکہ انتظامی لیول پہ مختلف پروونشل گورنمنٹ ہے, ڈاکٹر صاحب نیکٹا فعال نہیں ہو سکا, طریقے سے مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی, دیگر ریفارمز پر بات نہیں ہو سکی, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمل درآمد ہوا ہے؟ پھر پرائم منسٹر مبشر صاحب, میں ان کو ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے عمل درآمد 4 مہینے کا باقی ٹائم رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی 4 مہینے کے اندر اس کو ہم پروجیکٹ کو فائنل بڑی دیر کر دی. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیشی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں. دیکھیے جی, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے, صرف پنجاب کی بات نہ کریں. پنجاب کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہاں تو نہ ان کو چھوٹو گین کنٹرول ہوئے, نہ وہ بچے کنٹرول ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نیشنل ایکشن پلان کو پی پی او کے اندر جو کچھ ہونا تھا, کیا اس کو جو دم کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ جی جو خصوصی عدالتوں میں جو کیسز بھیجے جائیں گے وہ جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ بھیجیں گی. کیا انہوں نے 11,000 لوگ تھے, کیا ان کے کیسز بھیجے تو خصوصی عدالتوں میں, انہوں نے فوجی عدالتوں میں؟ اس کے بعد فوجی عدالتوں کو انہوں نے اتنا مضبوط نہیں کیا, وہاں جا کے اس میں سٹیز ہوتے رہے. اس کے بعد نیکٹا کے اوپر جو پیمنٹ دے 21 ارب روپے کا شاید معاملہ تھا, انہوں نے بلین اور بلین روپیز جو خرچ کر دیے اورنج ٹرین پہ, میٹرو بس پہ, نہ جانے کہاں کا کسان پروگرام کے اندر انہوں نے نیکٹا کو, اب جا کے کیوں انہیں سب کو کرنا پڑا کہ جنجوعہ صاحب کو لے کے آ جاؤ کہ جی نیکٹا کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے نیشنل ایکشن پلان کو اس کی روح کے مطابق انہوں نے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا, اور ہر چیز کو انہوں نے باندھ دیا, جس کی وجہ سے آج جو ہے ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جنجوعہ صاحب کو بھی چلنے دیتے ہیں, ان کو تو کہیں گے. شیخ صلاح الدین صاحب, یعنی پھر یہ کہا جائے کہ الزامات کی سیاست ہوتی رہے گی اور سیاستدان متحد نہیں ہوں گے اور بچے اغوا ہوتے رہیں گے, قتل عام ہوتا رہے گا, ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہے گی. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں پوری پچھلے اس میں آپ کو کہا تھا کہ 1 منٹ دیں تاکہ میں اپنی پوری بات کمپلیٹ کر لوں. بات کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ کراچی کے اندر ایک مین مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مسنگ پرسن, جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے, وہ مسنگ پرسن ہمارے, جب ہم نے کہا ان سے کہ 140 لوگ ہیں, تو 140 میں سے انہوں نے 10 جو ہے کسی طرح سے وہ پیش کیے, لیکن وہ بھی ایک ایسی پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے دی, ان کے پاس جا کے پیش کر دیا اور وہ ڈرائی کلین کی طرح دھل گئے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اب وہ لوگ جو وانٹڈ تھے وہ انوانٹڈ ہو گئے, اور جو انوانٹڈ تھے وہ وانٹڈ ہو گئے. تو اس میں ذرا سا اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جو بھی قوانین ہیں, اس قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں دیکھیں یہ معاملہ اے پی ایس کا جب پیش ہوا تھا عربی پبلک اسکول کا, اس کے بعد بنایا گیا, جبکہ ہماری پارلیمانی کمیٹیز تھیں, ہم خود. ٹھیک ہے, آپ کے مطالبات ہیں شیخ صاحب, آپ کے مطالبات ہیں, حکومتی کمیٹی کو آپ نے کیا مطالبات دیے ہیں, کوئی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ دیکھیں, ہم نے حکومتی کمیٹی کو یہی کہا ہے کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ ابتر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو میئر ہے, جو نامزد میئر ہے, وہ تو جیل کے اندر ہے, اور اسد کھرل جیسے لوگ
جو ہے جنہوں نے رینجرز پہ حملہ کیا ان کو تو آپ نے باعزت بری کر دیا، اور یہاں پر ان کے اوپر کون سے ایسے مقدمات تھے تالی بجانے کے اوپر اور جو ہے اس طرح کے جو جلسے جلوس میں شرکت کرنے کے اوپر آپ اس میں ضمانت نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ڈسکرمنیشن ہے، یہاں پر انصاف نہیں ہے، یہاں پر انصاف ختم ہو چکا ہے۔ ملک کے اندر آپ امن و سکون چاہتے ہیں پورے ملک کے اندر، تو آپ کو ایک اور بات شیخ صاحب، ایک اور بات کنفرم کر دیں، کیا حکومتی کمیٹی مذاکرات کے لیے آئی تھی یا اظہار یکجہتی کے لیے آئی تھی؟ نہیں مبشر صاحب، یہ کمیٹی ضرور آئی تھی، ہمیں بڑی امید تھی اس کمیٹی سے کہ وہ آ کے ہمارے مسائل کو ریزالو کرے گی، ہماری بات سنے گی۔ یقیناً انہوں نے بات بالکل سنی ہماری، لیکن ان کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں تھے، تو وہ جب بے اختیار لوگ تھے تو وہ یہی آخر میں یہی ہوا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شوکت بشرا صاحب، صورتحال وہی ہے، نیشنل ایکشن پلان پر ہم بات کریں، سیاستدان کسی بھی بات پر متحد نہیں ہے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ آپ نے بہت سے اہم سوال اٹھایا ہے۔ علیم شیخ صاحب ایک منٹ ذرا دیکھیں، آپ جن سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ موجودہ حکمران تو سب سے بڑی، ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ شیخ صاحب، علیم صاحب آپ کی ٹرن جب آئے گی آپ سے بھی بات کریں گے۔ بشرا صاحب، موجودہ حکمران ہی تو اصل رکاوٹ ہے نیشنل ایکشن پلان میں۔ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میاں شہباز شریف کا، مجھے بتائیے اگر آج سے ایک ہفتہ قبل آئی ایس پی آر کا کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے؟ انہوں نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا، اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ان کے بعد انہوں نے فوری طور پر میٹنگ کال کر کے، اس کا مطلب ہے کہ چوری نثار جو ہیڈ کر رہے تھے ان کو ایک سائڈ پہ کر کے جنجوا صاحب کو لگا دیا۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر مجھے بتائیے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، آپ ان کو جہاز پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا بلوچستان کے اندر، اور آپ محمود اچکزئی صاحب سے جو تقریر کروانی ہوتی ہے فوج کے خلاف، وہ آپ نے کروا دی۔ گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکمران، یہی تو مائنڈ سیٹ ہے جو رکاوٹ ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ چھوٹو گینگ پکڑا گیا تھا پنجاب کے اندر، رینجر نے 10 دفعہ اجازت مانگی ہے کہ ہم نے یہاں پر جانا ہے، آئی ایس پی نے کرنا ہے، کہا ہے کہ نو گو ایریاز ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وزیر قانون، میں آپ کلپ نکال لیجئے، جب وہ خود سرپرستی کرے گا یہاں پہ بینڈ آرگنائزیشنز کی، یہاں پر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ بشرا صاحب، وہ معاملات ایک طرف ہیں، بچوں کا اغوا کا یہ معاملہ، امن و امان کی صورتحال، عوام کو تو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے نا کہ کیا ہوگا۔ میں بتاؤں، یہی اگر اتنے بڑے دیکھنا قصور والا واقعہ ہوا پنجاب کے اندر ہوا، یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، ماں باپ اتنے بیچارے کنسرن ہیں، اپنے بچوں کو سکولوں میں نہیں بھیج رہے، اپنے بچوں اتنی انسیکیورٹی بڑی ہوئی ہے، یقیناً بچے خوفزدہ ہیں اور والدین پریشان ہیں، تو پھر کہا جائے حلیم عادل شیخ صاحب کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں قوم کا مستقبل محفوظ بنانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ نہیں، یہ سو کالڈ وزیر اعلیٰ کی گڈ گورننس کا بہت اچھا ثبوت ہے جو کہتے ہیں۔ جی حلیم عادل شیخ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بچوں کا اغوا ہے، آپ اللہ معاف کرے جس کا بچہ اغوا اس سے جا کے پوچھیے، اس کے دل سے پوچھیے اس پہ کیا بیتتی ہے۔ ایک تو اس کو فوری طور پہ دہشت گردی کے قانون کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے فوری قانون سازی ہونی چاہیے۔ آج اپنے جان پہ جب آتی ہے اس کے لیے قانون سازی بھی ہو جاتی ہے۔ یقیناً دہشت گردی کی دفعہ لگنی چاہیے اغوا کاروں پر۔ بہت شکریہ مہمانان، آپ لوگوں نے وقت دیا، اور بات ہو رہی تھی سندھ اور پنجاب کے درمیان بلیم گیم میں ہار کس کا مقدر بنے گی، جیت کس کی ہوگی، لیکن پس رہی ہے تو وہ عوام پس رہی ہے۔ ایکسپریس اسپیشل دیکھنے کا بہت شکریہ، مبشر ہاشمی کو دیجیے اجازت۔